वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आज जुमेरात है 8 दिसंबर 2022। सवालात हमेशा यही ऐलान करना पड़ रहा है कि ऐलान करते नहीं हैं, लेकिन इतने सवालात ख़ुद ब खुद जुमेरात से पहले आ जाते हैं, बुध के दिन से ही। बहरहाल जो आए हैं मैं उनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। पूछा गया है कि क्या गाय भैंस का गोबर नजासत गलीज़ा है और पेशाब नजासत खफीफ़ा है, मसला क्या है? तो जो इन्होंने लिखा है यही मसला है। मतलब गोबर जो है वो नजासत गलीज़ा है और पेशाब क्या है, नजासत खफीफ़ा है, मसला यही है। पूछा है कि एक बेटे का एक शख्स का दोनों गुर्दा किडनी फेल हो गई है। बाप एक किडनी उसको गिफ्ट करना चाहता है, कर सकता है या नहीं? जो फतवा है वो ये है कि कोई भी आदमी खून के अलावा कोई भी जिस्म का अपना हिस्सा किसी को हदिया नहीं कर सकता। ये एक अलग बात है कि इस ऐसे मसले पर बैठकर अब फ़ुक़हा को एक सोचना चाहिए, ख़ासकर ऐसी जगह पर जहाँ बाप दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, बहन गिफ्ट कर रही है, गुर्दा ख़रीदा नहीं जा रहा है। बहरहाल जो फतवा है वो नक़ल कर दिया है, लेकिन इन सब मसले पर बैठकर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। पूछा गया है कि किसी किताब में सुन्नतें कम लिखी होती हैं तो किसी में ज़्यादा होती हैं, तो किस किताब को सही मानें, किसकी तरफ रुजू करें और किस पर अमल करें? पहली बात, अगर ज़्यादा समझ कर अमल कर लोगे नुकसान तो होगा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये सलाहियत है कि इन दोनों में कम और ज़्यादा में सही अहादीस से क्या साबित हैं, उस पर अमल कर लें, तो दोनों शक्लें अख्तियार की जा सकती हैं। और अगर छूट जाएगी कोई तो सुन्नत है, गुनाह नहीं होगा। पूछा गया, मैं तालिब इल्म हूँ और आलिम बनने के बाद स्पोर्ट बाइक लेकर अपना शौक़ पूरा करना चाहता हूँ। पहला सवाल, तो शौक़ पूरा करने के लिए अगर इस्लामी लिहाज से वो शौक़ बुरा नहीं है, नाजायज़ नहीं है, तो शौक़ पूरा करना कोई नाजायज़ नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे ही अपना निकाह सुन्नत के मुताबिक करना चाहता हूँ। सुन्नत के मुताबिक निकाह करना चाहते हैं, जब अम्मा अब्बा करने देंगे तब तो करोगे, है? अम्मा अब्बा करने ही नहीं देते हैं। बच्चों की गलतियाँ कम हैं, लेकिन अब ये मैंने कह दिया तो आप खुश हो गए कि यार अम्मा अब्बा फंसेंगे, हमसे क्या मतलब है। इसको समझ लें, जब आप अपनी मनवाना चाहते हैं अम्मा अब्बा से, तो अम्मा अब्बा सरेंडर हो जाती हैं। यहाँ पर भी दीन को मनवाने के लिए उनको सरेंडर करो, है? बात नहीं समझे मेरी। जहाँ अपना मकसद होता है, क्या नहीं मानता, मैं तो एकदम सुन्नत के मुताबिक ही करना चाहता था, लेकिन वो अम्मा नहीं मान रही थी, तब आप हकीकत क्या है, आपके दिल में खुद चोर है। वरना ये कि जब आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो अम्मा अब्बा सरेंडर होते कि नहीं होते हैं? आप कह दिए भाई हम फलां लड़की से ही करेंगे वरना जान दे देंगे, मान जाती कि नहीं मान जाती? ऐसे यहाँ पर भी क्या करें, दीन के नाम पर बोलें कि नहीं, दीन का ये मामला है, अम्मा अब्बा हर हाल में हम करेंगे। और मैं आपको अपनी कहानी कई मरतबा सुना चुका हूँ कि सब लोग एक तरफ हो गए। हमने कहा भाई सब लोग, कोई आवे ना आवे, हम शादी करेंगे और इस तरीके से करेंगे। लोग सरेंडर हो गए। फिर सवाल किया गया है कि अगर लोग मुझे ताना दें कि कीमती गाड़ी में घूमता है, अच्छा कोई भी दुनिया का काम ऐसा करो सबको अच्छा लगेगा? जब आप कीमती गाड़ी में घूमें और उसके लिए कर्जा लें, हैं, तब ना गलत है। शौक़ पूरा करने के लिए एक आदमी के पास पैसा है और शौक़ नाजायज़ नहीं है। एक हदीस नकल करता हूँ शौक़ पर, याद आ गई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری سے جا رہے تھے، سواری ہی کی بات ہے، تو سواری تو موجود ہے نا، ایک آدمی تیز رفتار اچھا گھوڑا لے کے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، پوچھا بیچو گے؟ سوال یہ ہے کہ ضرورت بھر کی سواری تو موجود تھی، لیکن آپ کو یہ شوق ہوا کہ یہ اچھی سواری ہے، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ خریدا بھی گھوڑا، سب کچھ ہوا، لمبی بات چوڑی بات ہے، تو شوق اگر جائز ہوتا ہے تو پھر ایسے شوق میں جو ہے لوگوں کا کہنا، لوگ ہر ایک چیز کو ہر ایک کو کہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا اسی میں لکھا ہے لیکن دھوم دھام سے شادی کرنے کی اوقات نہیں ہے، تو کس نے کہا ہے دھوم دھام سے کرو؟ بھئی کسی نے کہا ہے؟ شریعت نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے۔ تانوں سے بچنے کے لیے مجبوراً فضول خرچی، خود ہی کہہ رہے فضول خرچی، فضول خرچی، جب آپ خود لفظ استعمال کر رہے ہو تو فضول خرچی تو خود ناجائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک بہن نے پوچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ چاہتے تھے یا حضرت خدیجہ کو، اور دونوں کی چاہت میں کیا فرق تھا؟ جیسے ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی داہنی آنکھ کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا بائیں آنکھ کو، جواب کیا دیں گے آپ؟ بھی دونوں اپنی ہے نا، غیر والی ہو تو ٹھیک ہے، جب دونوں آنکھیں اپنی ہیں تو ہم دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہت کی بنیاد ان کا جینیس پن، ان کا علم، حاضر جوابی، یہ چیزیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہت کی وجہ دین کے لیے ان کی خدمات، دین کے لیے ان کا پیسہ خرچ کرنا خاص کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ ہم سے اپنا تعاون چھین لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں، لہذا ان کی چاہت کی وجہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی چاہت کی وجہ ان کا علم ہے۔ شارٹ میں سمجھے نہیں سمجھے بات؟ پوچھا گیا ہے سود کی رقم سے کسی قرض خواہ کو جو سود بھرنا ہے وہ واپس سود کی رقم دے سکتے نہیں۔ دیکھو یہ ایک اصول ہے سود کے بارے میں، یرجع الشیء الی اصلہ، کہ چیز اپنی اصل کی طرف پلٹائی جا سکتی ہے۔ یعنی ایک آدمی چوری کا مال ہے تو جس کا چوری کا مال آپ نے کیا ہے اسی کو آپ لے جا کے مال دے دیں، جس کا مال تھا اس کو پہنچ گیا، لہذا سود ناجائز ہے۔ اب بینک سرکاری ہے، اگر سرکاری بینک ہے تو آپ اسی بینک میں کسی آدمی کو اوپر سود ہے، آپ اپنا جو آپ کو سود ملا ہے اٹھا کر کے اس کو سود دے دے، تو یرجع الشیء کیا ہو گئی، الی اصلہ کے تحت کیا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ایک صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے شوہر ہیں اور ایک بھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ جب مرنے والی عورت ہو اور اس کی اولاد موجود نہیں ہو تو جو بھی پراپرٹی ہے، چاہے شوہر نے بنائی ہے یا وہ میکے سے لے کر آئی ہے، جیسا بھی ہے، اس کا آدھا شوہر کو چلا جائے گا، جو آدھا بچے گا تو چونکہ بھائی موجود ہے آدھا بھائی کو چلا جائے گا، تو گویا آدھا شوہر کو چلا گیا، آدھا بھائی کو چلا گیا، ختم ہو گیا معاملہ ہے۔ مدرسے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اس کے پاس۔ اچھا، پوچھا گیا ہے کہ نماز کی حالت میں کبھی کبھی مسجد میں بڑے بڑے تغرے یا قرآن کی آیتیں یا بہت کچھ سامنے قبلے کی طرف ٹنگا رہتا ہے، اگر ایک آدمی ان کو نماز کی حالت میں اگر پڑھ لے تو نماز کا حکم کیا ہے؟ بہت عملی سوال ہے۔ پڑھنے کی دو شکل ہوتی ہے، دیکھیں ہمارے پاس پڑھنے کی پریبھاشا کیا ہے، پڑھنے کی تعریف کیا ہے۔ پڑھنے کی تعریف، جیسے بعض لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیں ایسے پڑھتے ہیں، نہ منہ ہل رہا ہے، نہ زبان ہل رہی ہے، نہ ہونٹ ہل رہا ہے، یہ پڑھنا کہلاتا ہی نہیں ہے، یہ پڑھنا کہلاتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نماز کی حالت میں ایسا پڑھا کہ اس کے ہونٹ اور زبان ہلی تو اب اس کی نماز فاسد ہو گئی، اور اگر دل میں پڑھا، دل میں پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی نہ زبان ہلی اور نہ ہونٹ ہلے،
ایسا اس کے دل میں دیکھ لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایک مدرسے کے معتمم صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے یونیفارم بنایا ہے اور اس کا کلر سفید نہیں ہے۔ بعض علماء آئے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اکابر کے خلاف ہیں، اس میں روحانیت نہیں ہے۔ یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید پسند تھا، سفید لباس پسند تھا، لیکن کیا آپ نے کبھی کلر پہنا ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ پگڑی کا کلر الگ ہوا ہے سفید کے علاوہ، سردیوں میں جو ہے آپ کا جبہ الگ ہوا ہے، اور جن اکابرین کی بات مولانا صاحب کر رہے ہیں وہ سارے اکابرین اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری 5 مہینہ سب کلر پہنتے ہیں وہاں دیوبند میں، جتنے بڑے بڑے علماء ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وائٹ کلر میں زیادہ تر اونی لباس آتا ہی نہیں ہے، سب کلر میں آتے ہیں۔ اور دیوبند کی سردی ہے تو وہ دیوبند کی سردی میں اگر یہ سفید والا پہنیں گے تو 4 آدمی اٹھا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر وقت اگر سفید ہی روحانیت ہے تو وہ 5 مہینے روحانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ لہذا اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا بھی زیادہ سفید ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحانیت نکل گئی اور کوئی شریعت کے خلاف کام ہو گیا۔ اور ایک مقصد ہے کہ اگر بچوں کو سفید پہنایا، مجھ سے خود انہوں نے بات کیا، تو کپڑے زیادہ گندہ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کلر کا معاملہ دے دیا اور کہا کہ جمعہ کے دن اور سنیچر کے دن سفید پہنتے ہیں بچے، اور بقیہ جو ہے وہ کلر پہنتے ہیں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں میری سمجھ سے کوئی روحانیت کی بات ہے ہی نہیں۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجا ہے، اور بھی لوگوں نے بھیجا، وہ کہ ایک عورت نے ضد کر لیا کہ میں اپنے بھائی کی جنازے میں ضرور شریک ہوں گی جب وہ دفنانے لے کے جائیں گے۔ بہت لوگ منع کیے، نہیں مانی۔ جب سب لوگ چلے تو یہ بھی چلی، اور جب اس کو دفنا دیا گیا تو لوگوں نے دعا مانگنا شروع کیا، تو یہ بھی زور زور سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف قطعی نہیں کرنا بہن، کیونکہ اس نے ہم کو پوری زندگی ہم کو وراثت نہیں دیا، ہم کو محروم رکھا ہے، لہذا اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کیا بہن کا ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بھائی جو بات تو کہہ رہی وہ تو صحیح کہہ رہی نا، بات تو غلط نہیں کہا اس نے، یہ نہیں کہا، یہ پوچھتے کہ ایسا بات کرنا، بات تو صحیح کہہ رہی ہے۔ یہ اگر بھائی وہ جا کر کے قبر پہ بول دی، اور ایسے کروڑوں بہنیں ہیں جو روز اپنے بھائیوں کو گالیاں دے رہی ہیں، قبر پہ جانے سے تو اللہ تھوڑا زیادہ سنتا ہے، ویسے بھی اس کی بد دعا اور اس کا مظلوم ہونا بہن کا وراثت نہ دینے کی بنیاد پر، میں کتنے عورتوں کو ایسا جانتا ہوں کہ بھائی کروڑ پتی ہیں اور بہنوئی آٹو چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، پیڈل رکشہ، اگر صرف اس کے باپ کی پراپرٹی دے دیں تو اس کی پوری نسل کیا ہو جائے، معاشی لحاظ سے کھڑی ہو جائے۔ تو بد دعا یہ بھی دے رہی، اس نے جا کر کے کھلے عام دے دیا، وائرل ہو گئی، ورنہ اللہ کے نزدیک تو روز بد دعا وائرل ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا مسلمانوں کی حالت اس قدر خراب کیوں ہے؟ پہلے تو یہ مان لینا پڑے گا کہ خراب ہے۔ اصل میں کیا ہوا ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی اس پہ لکھا ہے، دین کی حفاظت کی ذمہ داری صرف 2 لوگوں کے ذمہ ہے۔ کس کے؟ مولوی اور غریب لوگوں کے۔ بھائی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، 99% وہ دین کی حفاظت کے لیے کبھی اپنے بچے کو اس لیے عالم بنایا ہے کہ میرا بچہ بڑا اچھا ہے، بہت جینیس ہے، اور یہ بچہ اگر عالم بنے گا تو بڑا کام ہوگا، اس کی وجہ سے بنایا نہیں۔ تو اب جو کمزور طبقے کے اوپر دین کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی تو جیسا نتیجہ نکلنا چاہیے نکل رہا ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے عصر کے بعد، بچے کا داخلہ لے لیجئے، 13 سال کا ہے۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ناظرہ کے لیے۔ تو ہم نے کہا کہ اب تو 2-3 مہینہ باقی ہے۔ انہوں نے کہا لیکن گھر میں بہت ستا رہا ہے۔ آپ دیکھیے داخلے کی وجہ کیا ہے؟
پورے اس لائف میں جب سے میں اس لائن میں آیا ہوں 10-12 سال ہو گئے, ایک آدمی صرف دھارواڑ کا مجھے ملا کہ میں مولانا صاحب میرا بچہ کبھی بھی 99% سے نیچے نمبر نہیں لیتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو کیا کیا جائے, اس کو عالم بنایا جائے. پوری لائف میں یہ ایک بچہ. بقیہ ایک بڑا طبقہ کیا ہے, ہم مولانا گھر والے بیزار ہیں. یہاں کیا کوئی فیکٹری ہے بیزاروں کی؟ چاہتے ہیں کہ ایک دم کچرا لا کر کے مدرسے میں ڈالا جائے اور کریم نکل کر سامنے ہے. کچرا ڈالو گے تو کچرا نکلے گا بھیا, کریم نہیں نکلتی ہے. کریم ڈالو گے تو کریم نکلے گی. کتنے ایسے لوگ ہیں 11ویں 12ویں میں فیل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ان کو مولوی بنا دیجئے. یہ 11ویں 12ویں کا باپ ہے اس کا سلیبس پڑھنے کے لیے. دن رات پڑھتے ہیں. 3 ہی کام تو مدرسے والے بچے کرتے ہیں, یا کھاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں, بقیہ تو کوئی کام ہے نہیں. اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے اس کو کہا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلیبس ہلکا ہے. یہ بہت ٹائٹ سلیبس ہے بھائی, سمجھے نہیں؟ تو یہ جو حالات خراب ہیں, کیونکہ ان دونوں کے ذمہ اگر یہی اسی میں دانشور بھی شامل ہو جائیں. جو آدمی کہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اور پیسے والے, ایسے مولوی پیدا ہو جانا, انقلاب برپا کر دینا. ہم نے کہا آپ اپنے بیٹے کو داخل کر دیجئے. تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہا بی کر رہا ہے. ہم نے کہا اسی کو داخل کر دو. کہا کمپٹیشن سے آیا. ہم نے کہا وہ تو بہت اچھا ہمارے لیے ہے. اس کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ دینی خدمات کوئی مولوی کے ذمہ اللہ نے جو ہے وہ کوئی تھوپا تھوڑے ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے. پوچھا گیا ہے کہ نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا تو نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ نکاح ہو جائے گا, بعد میں مہر کا ذکر کر لو. مطلب بولے کہ لڑکا لڑکی اس سے فلاں سے نکاح ہو رہا ہے, بھول گئے امام صاحب بیچارے, تو کوئی بات نہیں ہے, بعد میں آپ مہر کا ذکر کر لیں. پوچھا گیا ہے لڑکی کا نام امام صاحب نے غلط پڑھا یا لڑکی کے باپ کا نام غلط بتایا گیا یا غلط, اور لڑکی وہاں موجود نہیں ہے. عموماً تو جب نکاح ہوتا تو لڑکی نہیں رہتی نا وہاں پر. اگر دونوں میں سے کسی کا نام غلط بتایا یا دونوں کا غلط بتایا, نکاح نہیں ہوگا. اگر لڑکی وہاں موجود ہو تو یہ سمجھا جائے گا بھلے نام غلط لیا ہے لیکن اشارہ وہ موجود ہے, یہی لڑکی ہے, تو نکاح ہو جائے گا. ہمارا نکاح ہوا. ہمارے والد صاحب نے ایک سوال کر لیا. وہ جو لوگ گواہ ہیں نا, انہوں نے پوچھا والد صاحب نے, بہت لمبا نکاح ہوا ہمارا, ایسے آسان سے نہیں ہوا ہے معاملہ. سوال یہ کر لیا وہ صاحب سے, لڑکی کے ماموں تھے اور ایک گواہ ہمارے نانا جان تھے. کہا اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو لڑکی بیٹھی تھی وہ وہی تھی جس سے نکاح ہونا ہے؟ اب وہ نانا جان ہمارے باہر کے تھے, ماموں تو چلو ان کے گھر کے تھے. اب ایک لڑکی جو ہے وہ گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہوئی ہے, جب نکاح کرانے گئے تو گھونگھٹ کھولے تو نہیں, وہ تو بولے گی جو بات. سب دونوں گواہ لٹک گئے, سمجھے نہیں؟ دونوں گواہ لٹک گئے اور یہ سمجھا ہی نہ پاویں. پھر بعد میں وہ جس طرح سے نکاح ہوا وہ بات کی کہانی ہے, آگے بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اس لیے نام دونوں صحیح ہونا چاہیے. پوچھا گیا کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مطلقاً تو جواب یہ ہے کہ فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے تو سورج نکلنے تک احناف کے نزدیک کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 رکعت سنت کے اور فرض کے. نہ تحیۃ المسجد ہے, نہ کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر سجدہ تلاوت کسی نے کیا ہے تو سجدہ تلاوت وہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ سورج نکلنے کا وقت شروع نہ ہو جائے, اس کے پہلے تک وہ کیا ہے کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر لمبی چوڑی بحث ہے, بہرحال وہ پوچھا نہیں گیا سوال میں. یہی معاملہ عصر کا ہے. عصر کی نماز آپ نے پڑھ لیا. عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نفل نماز سنت نماز نہیں پڑھی جاتی جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے. لیکن اگر سجدہ تلاوت کسی نے کیا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب.
پوچھا گیا ہے کہ ہر سال 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کے نام پر یوم سیاہ کے طور پر مسلمان مناتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف ہے، بیچارے مناتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ تو مسجد گر گئی کہ باقی ہے؟ گر گئی۔ جو مسجد باقی ہیں اس میں نماز جو نہیں پڑھتے ان کے لیے سیاہ ڈے مناؤ نا ایک دن۔ گرتی کیوں ہیں مسجدیں؟ پڑھنے والے ہی نہیں رہتے ہیں۔ یہ رونا چاہیے تھا کہ مسجدیں موجود ہیں اور خالی ہیں۔ جب بابری مسجد کا حادثہ پیش آیا تو شہر میں ہم لوگوں نے سروے کیا تو ایسی 20 مسجدیں تھیں جس میں کوئی نمازی نہیں تھے۔ کوشش کر کے مسجد کو زندہ کیا گیا۔ تو رونا اس بات کا ہونا چاہیے کہ جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان پر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، وہ ڈے نہیں منا رہے ہیں۔ وہ تو روز ڈے کتنا مناؤ گے وہ ڈے؟ بھئی روز ہی نہیں آ رہے ہیں تو ہر ڈے منانا پڑے گا نا۔ پوچھا گیا اگر واٹس ایپ کے ذریعے کوئی آدمی کسی کو السلام علیکم لکھتا ہے یا وائس SMS سے بھیجتا ہے تو اس کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا سوال ہے، پریکٹیکلی سوال ہے۔ دیکھیں سمجھ لیں، ایک آدمی نے اٹھایا السلام علیکم بھیج دیا، ہم نے جب کھولا، جب دیکھا تو دیکھا کہ اس میں کھول دیا السلام علیکم، تو اس وقت زبان سے دینا جواب واجب ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو واٹس ایپ کے ذریعے دے دیں، یہ مستحب ہے، دے دیں۔ جس وقت آپ نے سنا اس وقت کیا ہے، جیسے کوئی آدمی مسجد میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے جواب دے دیا، ایک آدمی نے، اس نے نہیں سنا، اس کے سننے نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے جواب دے دیا، جواب ہو گیا۔ لہذا اگر واٹس ایپ پر آیا ہے اور اس نے جواب دے دیا، زبان سے دینا ہی چاہیے، تو کافی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پلٹ کر کے اسے لکھے یا وائس SMS بھیجے۔ پوچھا گیا ہے کہ وراثت میں کیا وہی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں؟ اگر وہ آدمی نے اپنے طور پر ذاتی طور پر کچھ خریدا ہے اور اپنی پراپرٹی بنائی ہے تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں نے غلط باتیں مشہور کر دیا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر میت کو نہلاتے ہوئے اس کے جیب سے چنے کا دانہ بھی نکل آئے وہ بھی وراثت ہے۔ نہاتے پتہ چلا منہ میں ڈال لیا آپ نے، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی وراثت ہے۔ لہذا ہر چیز وراثت ہے۔ پوچھا گیا قرآن کی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھو یہ یاد رکھو کہ کسی کی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ جیسے بولتے ماں کی قسم، ابا کی قسم، بیٹے کی قسم، سب بکواس ہے۔ قسم صرف اللہ کی۔ اب قرآن کی قسم کھایا ایک آدمی، نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں کیا ہے، اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ جس اللہ نے اس کو نازل کیا ہے ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، گویا اللہ ہی کی قسم کھا رہا ہے۔ لہذا جو قسم کا کفارہ ہے وہی کفارہ اس کو بھی کیا کرنا ہے، دینا پڑے گا۔ اگر توڑتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنائے، اور اگر نہیں ہے جگاڑ تو پھر ایسی شکل میں 3 دن کا روزہ رکھے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک طلاق دی بیوی کو، دینے کے بعد پھر بیٹھ کر کے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک طلاق دے دیا ہے۔ ایک جگہ فون کیا، میں ان کو ایک طلاق دے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دوست کو تو بولتا ہے میں ان کو ایک طلاق دے چکا ہوں۔ ایسے 2-4 مرتبہ بول رہا ہے۔ تو سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ ایک طلاق مانی جائے گی یا 3 طلاق؟ یہ جو پہلی طلاق دی ہے یہ طلاق ہے، بقیہ طلاق کی اطلاع ہے۔ طلاق کی کیا ہے؟ اطلاع ہے، خبر دے رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، یہ لہذا کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نے ایک طلاق دیا، 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، عورت حمل سے تھی، بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اس کی عدت گزر گئی، غور سے سن لیں اس مسئلے کو۔ جیسے ہی ولادت ہوئی ویسے ہی طلاق رجعی تھا، لیکن عدت کیا ہو گئی؟ گزر گئی۔
اب بغیر تجدید نکاح کے یہ رجوع نہیں کر سکتا، اس کو لازم ہے کہ دوبارہ نکاح کرے اور پھر اس کو بیوی بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ وضع حمل کیا ہوتا ہے، عدت کو پورا کر دیتا ہے، بھلے 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک صاحب اسلامی کوئز کراتے رہتے ہیں اور بڑا بڑا انعام دیتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا انعام بڑا بڑا دیتے ہیں، اور اعلان یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ 100 روپے فیس بھریں اور شرکت کریں، اور وہ 100 روپے میں 4 انعام دے دیتے ہیں، اور اسی پیسے سے جو 100 روپے فیس کیا ہے سب کچھ خرچہ پانی بھی ہو جاتا ہے، 4 آدمیوں کو انعام دے دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسا کرنا قطعی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ 100 روپے لے کر کے 100 آدمی کی جیب کاٹی اس نے، 4 آدمی کی جیب میں ڈال دیا۔ یہی لاٹری والا بھی کرتا ہے۔ لاٹری والا کیا کرتا ہے کہ آپ ٹکٹ لے لیجئے 100 روپے کا، ہزاروں لاکھوں لوگ 100 روپے کا ٹکٹ لے لیے، پھر اس نے کہا بھائی 1 تاریخ کو ایک صاحب کا انعام کھلے گا، اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے، 10 لاکھ روپے آئے تھے، اور 1 لاکھ روپے ایک آدمی کی جیب میں ڈال کے 9 لاکھ روپے گھوم رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ فلاں صاحب کا انعام کھلا ہوا ہے۔ انعام تو تیرا کھلا بھائی، کہ جس کے جیب میں 9 لاکھ آئے ہیں۔ 1 لاکھ والے کا چرچا ہے اور 9 لاکھ والے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ جوا کی شکل ہے۔ یہ مولانا صاحب جو مطلب مولانا صاحب نہیں، یہ جو صاحب بھی کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اسلامی کام کر رہا ہوں، بلکہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آپ عورتوں کے مسجد میں آنے کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی بات مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ ویڈیو میرے پاس بھی آیا ہے۔ ہر باشعور آدمی وہ بات کرے گا۔ مفتی صاحب نے کیا بات کہی ہے، ویڈیو وائرل ہوا ہے، آج ہی کل آیا ہے، وائرل ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے یہ بات کہی ہے، اچھا دیکھو ہماری عورتیں، مرد جب بازار جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کیونکہ روز جاتے رہتے ہیں تو جلدی آ جاتے ہیں۔ عورتیں جب جاتی ہیں تو 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، کیوں؟ وہ کبھی کبھی جاتی ہیں۔ یہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ جب جاتی ہیں تو بڑی تعداد عورتوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بازار کے نظر ہو جاتی ہے۔ ہم کو یہ گوارا ہے کہ اس کی نماز چھوٹ جائے، لیکن ہم کو یہ گوارا نہیں کہ وہ مسجد میں آ کر کے بیچاری اپنی نماز پڑھ لے۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ مسجد میں ایک کونا بنا دو، بھائی میں جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف نماز پڑھنے کی، کہ مسجد میں ایک کونا بنا دو، میں اگر بازار آؤں، میں نمازی ہوں تو میں اپنی نماز ادا کر لوں، نہیں صاحب، ناٹ الاؤڈ۔ نماز چھوڑنا الاؤڈ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو پبلک پلیس ہیں، ایئرپورٹ ہے، بس ہے، مساجد ہے، ایسی جگہوں پر ضرور ایسا انتظام کیا جائے کہ جو بہنیں آتی ہیں وہ اگر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز قضا ہونے کے بجائے وہ اپنی نماز پڑھ لیں۔ لہذا مسلمانوں کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ غور کریں یا نہ کریں، ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ کیا سپریم کورٹ سے فیصلہ آئے گا، وہ پولیس لے کر آئیں گے اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ دیکھ لائیں گے، اور مولانا صاحب کو سلام کر کے آئیے بہن جی کہنا پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ پہلے سے ہی اعلان کر دیجئے بہن جی الاؤ ہے، اسلام نے الاؤ کیا، آپ بھی الاؤ کر دیجئے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے کہ بعض لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو پروردگار عالم ان کی قسم کی لاج رکھ کر ان کی دعا قبول کر لیتا ہے، تو کیا مولانا صاحب پورے دنیا میں کوئی ایک ایسا مسلمان نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور قسم کھا لے اور مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں؟ اچھا سوال کیا ہے۔ یہ کیا ہے چکر؟ حدیث ہے نا کہ اتنا نیک ہوتا ہے، کہیں اگر وہ پیغام بھیجے تو لوگ اس کی بات نہ سنیں، کسی محفل میں جائے تو اس کی لوگ عزت نہ کرے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی بات کو کیا کرتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ تو سوال کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی بھی نہیں ہے مولانا صاحب، پورے وہ آدمی ہے۔ چکر کیا ہے؟ وہ حدیث ان کو نہیں یاد ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیک لوگ دعا کریں گے اور ہم قبول نہیں کریں گے۔ وہ حدیث بھی سامنے رکھنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2،
یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ انفرادی دعا کی کہی گئی ہے، وہ قوم کی دعا کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ کہ آدمی اگر وہ قسم کھا لے اپنی ذاتی مسئلے کے لیے تو رب ذوالجلال اس کو کیا کر دے، پورا کر دے۔ یہاں پر آپ نے جو سوال کیا ہے پوری قوم کے لیے کیا ہے، حدیث سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم غیر محرم پہ غلط نگاہ ڈالیں یا ناجائز طور پر چھیڑ چھاڑ کریں تو ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا؟ یہ اصول تو نہیں ہے، چانسز ہیں۔ شریعت کیوں، ہم نے جس عورت کو چھیڑا، ہماری عورت سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو چھیڑا جائے تو صحیح ہے، لیکن ہماری وجہ سے ہماری بیٹی ہماری بہن کو چھیڑا جائے کیونکہ ہم نے کسی بہن اور بیٹی کو چھیڑا ہے، یہ اصول نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بچ پاتا، ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، نیک بننے اور گناہ کو ترک کرنے کے طریقے بتائیں۔ 3 کام کریں تو ایسا ممکن ہے۔ نمبر 1، شیطان کا سنیں، غور سے سنیں، شیطان کتنے مولوی ایسے ہیں، کتنے دیندار ایسے ہیں، نماز روز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، قرآن ڈیلی نہیں پڑھتے، معلوم آپ کو؟ یہ بڑی تعداد ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ جو شیطان ہے نا، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگ قرآن سے جڑیں۔ آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں، نمازی ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے، نماز 5 وقت پڑھتا ہے، کئی سال سے پڑھ رہا ہے، لیکن روز قرآن پڑھتا ہو نہیں کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن سے دور کرنا۔ تو سب سے پہلا کام شروع کرے یہ آدمی جس کا ارادہ ٹوٹ رہا ہے، قرآن مجید ڈیلی پڑھنا شروع کرے۔ نمبر 1، کم سے کم 100 مرتبہ استغفار شعوری انداز میں کرے۔ نمبر 3، کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ حدیث نہیں طلب کیجیے گا مجھ سے، یہ تجربے کی بنیاد پر، ان کا بھی تجربہ ہے کہ ٹوٹ رہا ہے، میرا بھی تجربہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا ایسا کر کے بات بنائی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں سنت ہیں، 2 یا 4؟ میں ہر وقت شک میں رہتا ہوں، نہیں شک ختم کر لیں۔ 1 مرتبہ اگر زیادہ کو پکڑ لیں گے تو شک تو ہوگا نہیں، پھر نہیں سمجھے بات؟ بھئی کم کو پکڑنے کے بجائے زیادہ پکڑ لو۔ جیسے تراویح میں لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعتیں، اگر 20 پڑھ لو گے تو 8 پڑھے کہ نہیں پڑھے ہے؟ تو 8 اپنے آپ 20 میں کیا ہو جائے گی؟ ضم ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایسے ہی زیادہ پڑھ لو گے تو اپنے آپ اس میں کیا ہو جائے گی؟ 2 اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو گئی، اور 4 اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو جو لوگ 2 کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جو 4 کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے، 6 تو 6 ہی شامل۔ لہذا شک دور کر کے